बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के मामले पर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो ये कि आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो फ़ैसला है वो सुनाया क्यों नहीं गया, इसके पीछे क्या रीज़न है। क्या कादी साहब के पास अक्सरियत नहीं है और इस वजह से वो फ़ैसला नहीं सुना पा रहे कि फ़ैसला फिर अगेंस्ट आएगा, और अगेंस्ट आ गया तो मखसूस नशिस्तें हुकूमत को नहीं मिलेंगी और फिर उससे कादी साहब की एक्सटेंशन का रास्ता रुक जाएगा। कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर गेम इस वक्त क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चीफ साहब की साइड पर कितने हैं और दूसरी साइड पर कितने हैं, नंबर गेम भी आपके साथ शेयर करूंगा। और दो जजेस ने कैसे आखिरी वक्त में जो सारी की सारी नंबर गेम है वो तब्दील की है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ISI जो है वो अचानक किस मामले के ऊपर अचानक से मुतहरिक हुई है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। और फॉर्म 45 के मामले को लेकर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हुआ है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ट्रिब्यूनल के हेड हैं, समात कर रहे हैं। एक हलके की राजा खुर्रम नवाज़ साहब का जो हलका था आज उसकी समात हुई है, इसमें भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। और फॉर्म 45 को जज साहब ने पब्लिक कर दिया है इस हलके के, तो इस पर भी कुछ डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर आते हैं जी, कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, एक तो इतनी समातें हम सुन चुके हैं और फिर ज़ाहिर सी बात है अंदर हमारी डिस्कशन भी चलती रहती है, और जो करीबी लोग हैं जजेस के भी, इवन के आप ये कह लें, तो डिस्कशन, मुलाकातें, चीज़ें चलती रहती हैं। तो इससे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी ये शेयर करने जा रहा हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को, ये है तो मेरी ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें मतलब ये यूं ही मैं गेस नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें ऐसे ही देखी हैं, हुई हैं, जिसकी बुनियाद पर ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये जी कि पहले तो जो 13 जजेस का ये बेंच है, फुल कोर्ट है, इसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ कि इस वक्त एक ग्रुप या जो 3 ग्रुप्स आप कहें जो बने हुए हैं, या 3 ग्रुप्स को आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर लें कि 3 मुख्तलिफ सोचें हैं इस 13 रुकनी बेंच में। वो 3 सोचें हैं क्या, और जजेस किस तरह से डिवाइड हुए हैं जी। सबसे पहला तो ये जी, जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हम ख्याल हैं, वो तो ये चाहते हैं जी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इन्हीं को ही मिल जाएँ। जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है, इससे क्या होगा कि कादी साहब की जो एक्सटेंशन है उसका रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत के बाद आइनी तरमीम लाकर कादी साहब को एक्सटेंशन ही देना उनकी सोच है। तो इसमें जी 6 जजेस हैं जो इस साइड पर इस वक्त खड़े हुए हैं। एक तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, दूसरे नंबर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, तीसरे नंबर पर जी मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, चौथे नंबर पर नईम अख्तर अफ़गान हैं, 5वें नंबर पर अमीनुद्दीन ख़ान हैं, और छठे नंबर पर इरफान सादात ख़ान हैं। तो ये जो 6 जजेस हैं ये एक तरफ हैं, ठीक हो गया। इनकी जो सोच है वो एक सोच है। दूसरी तरफ जो 7 जजेस हैं, इन 7 जजेस में इस बात के ऊपर तो अभी तक ये कन्फर्म है कि ये जो नशिस्तें हैं ये चुनतखब हुकूमत को नहीं मिल सकती। लेकिन फिर ये मखसूस नशिस्तें देनी किसको हैं, आया ये PTI को देनी है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देनी है। तो ये 2 डिफरेंट सोचें इनमें पाई जा रही हैं कि सुन्नी इत्तेहाद को देनी है या PTI को देनी है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस हद तक रहें कि ये मखसूस नशिस्तें चुनतखब हुकूमत को नहीं मिलेंगी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद PTI को मिले या ना मिले इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये चुनतखब हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को ये मिल जाती है, तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि 2/3 अक्सरियत और फिर उसके बाद आइनी तरमीम। तो ये जो 7 जजेस अभी तक इस हवाले से ये कन्फर्म क्लियर है कि ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए शहबाज हुकूमत को। हाँ, आगे मिलनी किसको चाहिए, इनमें 2 डिवीज़न है, PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो उस मैटर को भी छोड़ दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब नाजरीन यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो सारे का सारा कहाँ पर आ रहा है। अगर कादी साहब वाली सोच जो है वो 6 जजेस, और दूसरी तरफ अच्छा उन जजेस के भी मैं आपके सामने पहले नाम रख देता हूँ। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस याहिया अफरीदी। अब यहाँ पर ट्विस्ट कहाँ पर आ रहा है, एक ट्विस्ट तो इस जगह पे आ रहा है कि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, इनके हवाले से है कि ये शायद कुछ इधर उधर कोई जो फ़ैसला है वो दे सकते हैं, और इनके इधर उधर होने से ही जो नंबर गेम है सारी की सारी वो तब्दील होगी। और यहाँ तक भी इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है कि कादी साहब की जानिब से आज जो फ़ैसला महफूज किया गया है वो फ़ैसला सुनाया इसलिए नहीं गया क्योंकि कादी साहब के पास अक्सरियत नहीं है।
وہ اس وقت بھی اقلیت میں، یعنی کہ یہ جو دو ججز ہیں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس یحییٰ افریدی، وہ جو دیگر 5 ججز میں نے آپ کو بتایا وہ تو بالکل کلیئر ہیں. ان دونوں کے حوالے سے کچھ ابھی ہیں چانسز کہ یہ ادھر ہو سکتے ہیں ادھر ہو سکتے ہیں. تو قاضی صاحب کا آج فیصلہ نہ سنانا یہ بتاتا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور ابھی تک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب یحییٰ افریدی صاحب ان کی طرف آ جاتے ہیں تو اکثریت میں ہو جائیں گے اور فیصلہ پھر اناؤنس ہو جائے گا. لیکن ناظرین جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں ان کے بھی 80% اس طرح سے چانسز ہیں کہ یہ اسی طرف ہوں گے، اور ان کو اس وجہ سے اس کیٹیگری میں فعال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ انپریڈکٹیبل ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا فیصلہ دیں، اور ہمیشہ یہ جب بھی ان کا کوئی فیصلہ آیا ایسا فیصلہ آیا کہ وہ پورے بینچ سے ہی مختلف رہا ہے. لیکن یہ جو کیس ہے مخصوص نشستوں والا، اس حوالے سے یہ کلیئر ہے کہ اس میں سوال یہ ہے کہ مخصوص نشستیں شہباز حکومت کو ملنی ہیں یا نہیں ملنی. تو اس میں میرے خیال سے درمیانی راستہ اپنانا اس طرح سے اپنایا نہیں جا سکتا. ہاں آگے اگر یہ فیصلہ آتا ہے پی ٹی آئی کو ملیں یا سنی اتحاد کو ملیں تو وہ میں نے علیحدہ کر دیا اس معاملے کو ہی نا. مین ایشو یہ ہے کہ یہ ان کو ملنی چاہیے شہباز حکومت کو یا نہ ملنی چاہیے، کیونکہ 2/3 اکثریت اور پھر آئینی ترمیم اسی طرح سے ممکن ہو پائے گی. تو جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ شاید سنی اتحاد اور پی ٹی آئی جو وہ ایک مختلف فیصلہ دیتے ہیں شاید وہ اس حوالے سے کچھ مختلف آبزرویشن ان کی ہو جائیں، لیکن مخصوص نشستوں کے معاملے پر کہ وہ اس طرف نہیں جانی چاہیے، وہ ان کی جو تھنکنگ بظاہر نظر آئی ہے آبزرو کی ہے وہ اسی طرف ہے. جہاں تک جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کا معاملہ ہے تو وہ بھی اسی سائڈ پر ہیں ابھی تک کی یہ میں آپ کو آبزرویشن بتا رہا ہوں. ابھی جب یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے تو ابھی تک وہ اسی سائڈ پر ہیں، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اتر ملا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی سائڈ پر. لیکن ناظرین اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ان کو خاص طور پر جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہیں ان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے اگر قاضی گروپ کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر 7 ججز ان کے پاس ہو جائیں گے، اکثریت ہو جائے گی اور فیصلہ وہ پھر جو قاضی صاحب دیں گے پھر وہی امپلیمنٹ ہو جائے گا. لیکن ابھی تک ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے تعلق کے حوالے سے بھی دلچسپ جو کچھ چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ان میں سے اب یہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے جی کہ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ آپس میں شاید بہت جلد ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، ان کی جو شادی ہے وہ ہونے جا رہی ہے. تو ایک طرح کا پھر رشتہ بھی جڑ جائے گا، تعلق بھی جڑ جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں وہ مزید زیادہ زور لگائیں جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کو کچھ کنونس کرنے میں کہ وہ اس طرف آ جائیں. تو اس طرح کی بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. حالانکہ اس حوالے سے بھی کچھ کنفرم تو نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہیں پر سپریم کورٹ میں ہی ہو رہی ہے، اور بڑی ایک آپ کہیں نا کنفرمیشن کے ساتھ ہو رہی ہے. جو میں نے بتایا کہ مجھے کنفرم نہیں ہے، وہ چونکہ میں نے اپنے جو کچھ سورسز وغیرہ ہیں وہاں سے تو یہ چیز سامنے نہیں آ رہی، لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں ہی ہم ہوتے ہیں، ساری چیزیں یہاں پر چل رہی ہوتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو فیکٹر ہے اگر ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور میرے خیال سے ابھی تک یہیں پر ہی جو معاملہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے کہ جسٹس حسن اظہر رضوی کس سائڈ پر جاتے ہیں. اگر وہ ہو گئے قاضی کی طرف تو فیصلہ ہو جائے گا اور مخصوص نشستوں والا پھر قاضی گروپ والی سوچ پریویل کر جائے گی، اور اگر جسٹس حسن اظہر رضوی اس طرف آتے ہیں تو پھر جسٹس منصور علی شاہ گروپ والی جو سوچ ہے وہ پریویل کر جائے گی. تو یہ اس وقت مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کرنٹ سچویشن چل رہی ہے. دیکھیں آج تو فیصلہ نہیں سنایا جانا، اور کب یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے عدالتی عملے نے تو یہ بتایا جی کہ آج نہیں ہوگا. دوسری بڑی خبر ناظرین اس کو تھوڑا سا میں کمپیئر کروں گا جی ٹیریان وائٹ کے کیس کے حوالے سے بھی. وہ کس طرح سے کہ دیکھیں اس میں بھی 2-1 سے فیصلہ تھا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک طرف تھے اور دیگر 2 ججز ایک طرف تھے، لیکن فیصلہ سنایا نہیں جا رہا تھا. 2 ججز نے پھر فیصلہ جب اپلوڈ کر دیا، پھر ان کو ایک ریلیز وغیرہ جاری ہوئی اور پھر کہا گیا جی بینچ ٹوٹ گیا ہے. تو یہ سچویشن اس وقت سپریم کورٹ میں بھی نظر آ رہی ہے کہ چیف صاحب اکثریت میں نہیں ہیں اور دوسری طرف اکثریت ہے اور فیصلہ اس وجہ سے نہیں سنایا جا رہا. یہ بھی اگر مخصوص ٹیریان وائٹ کیس کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے، چونکہ ابھی صورتحال ادھر بھی یہی ہے اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہی صورتحال تھی. دوسرے نمبر پر جی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے نمبر گیم کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں فارم 45 کے معاملے کے اوپر اہم سماعت ہوئی ہے. وہ آپ کے ساتھ جو میں شیئر کر دیتا ہوں جی.
جو الیکشن ٹریبیونل ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، انہوں نے آج سماعت کی ہے جو راجہ خرم نواز صاحب ہیں ان کے حلقے کی. اس کی بھی میں ذرا ڈیٹیل تھوڑی نکالوں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر آج جو ریکارڈ وغیرہ ہے وہ سبمٹ ہو چکا ہے، کیونکہ راجہ خرم نواز کا جو حلقہ تھا اس میں راجہ خرم نواز کی جانب سے جو ریکارڈ تھا وہ سبمٹ نہیں کیا گیا تھا، فارم 45 والا. تو آج ان کی جانب سے جو ریکارڈ ہے وہ سبمٹ کر دیا گیا ہے. تو عدالت نے اس پر ان سے بھی کہا تھا جی کہ آپ جو لاسٹ سماعت تھی کہ آپ جو ریکارڈ ہے عدالت میں وہ سبمٹ کر دیں، لیکن آج ان کی جانب سے سبمٹ کیا گیا اور کیس کی جو سماعت ہے اس حلقے کی وہ ملتوی کی گئی ہے 15 جولائی تک. یہ اصل میں خبر نکال رہا ہوں لیکن وہ شاید میرے سے خبر نکل نہیں رہی. تو اچھا، اس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چلے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے وہ جو فارم 45 وغیرہ ہے ان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ رجسٹرار آفس میں یہ جو ریکارڈ سبمٹ کروایا گیا ہے اس ریکارڈ کو پبلک ایکسیس بھی ہے اور کوئی بھی رجسٹرار آفس میں درخواست دے کر یہ جو ریکارڈ ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. تو خرم نواز صاحب نے تو ریکارڈ سبمٹ کروا دیا ہے اور دوسری طرف سے جو ساری ڈیٹیلز ہیں جو ریکارڈ ہے وہ مانگا گیا ہے اور 15 تاریخ تک اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اب 15 تاریخ کو دوبارہ اس میں جو سماعت ہے وہ ہوگی تو دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر جو ہیں یا لیگی جو رہنما ہیں وہ اپنا جو ریکارڈ ہے وہ کب عدالت میں سبمٹ کرواتے ہیں. آلریڈی جو دیگر 2 حلقے ہیں طارق فضل چودھری اور ایک اور حلقہ، اس میں تو عدالت نے جرمانے عائد کر کے یہ آخری موقع دیا ہوا ہے کہ آپ ریکارڈ وغیرہ دے دیں ورنہ آپ کو پھر ممبرشپ معطلی کی طرف بھی ہم جائیں گے. تو یہ والا جو معاملہ تھا اس میں راجہ خرم نواز کی تھوڑی سستی تھی، انہوں نے ریکارڈ وغیرہ نہیں دیا تھا، لیکن آج وہ چیز بھی کلیئر ہو گئی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آئی ہے اور جو ٹریبیونل ہے ان کی جانب سے یہ پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. آخر میں ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جی کہ ISI کے حوالے سے خبر، اور خبر یہ ہے جی کہ ISI کو اب باقاعدہ طور پر فون ٹیپنگ کی جو اجازت ہے وہ مل چکی ہے. حکومت کی جانب سے ایک آرڈر سا کہیں یا نوٹیفیکیشن سا کہیں وہ جاری کیا گیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے جی کہ اب ISI کو فون ٹیپ کرنے کی جو اجازت ہے وہ ہوگی، وہ کسی کا بھی فون ٹیپ کر سکتا ہے. اور یہ معاملہ تب سامنے آیا جب جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں بھی وہ کیس چل رہا ہے کہ آخر یہ کس طرح سے فون ٹیپنگ ہوتی ہے، کس کو اجازت ہے اور اجازت کے بغیر کیسے یہ جو ٹیپنگ ہے وہ فون کی وہ کی جا رہی ہے یا فون کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کیسے کی جا رہی ہے. تو وہ کیس وہاں پر بھی چل رہا تھا، بہت ساری چیزوں کا پریشر بھی تھا، لیکن اب یہ ہوا ہے اور سوالات جو ہے وہ ISI کے حوالے سے ہی اٹھ رہے تھے کہ انہی کی پاس ہی ایکسیس ہے اور انہی کی جانب سے یہ کی جاتی ہے. تو اس پر اب حکومت نے یہ کیا ہے جی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اجازت دے دی ہے یا ISI جو ہے ان کے پاس اب اجازت ہے. تو اگر کل کو عدالت کوئی سوال اٹھاتی ہے ISI کے حوالے سے تو اس میں وہ ISI یہ جو اپنا اجازت نامہ ہے یہ سبمٹ کر سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ان کو جو اجازت ہے وہ دی گئی ہے. بہرحال جی اس پر بھی یہ جو اجازت دی گئی اس پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لاء میں اس وقت جو موجودہ لاء ہے اس میں یہ موجود ہے کہ آپ عدالت سے اجازت لیے بغیر جو ریکارڈنگ ہے یا فون کال ٹیپنگ ہے وہ نہیں کر سکتے. تو حکومت کی جانب سے یعنی کہ جو اجازت نامہ دیا گیا ہے وہ لاء کے خلاف ہے. تو حکومت کے پاس نہیں تھا اس طرح کی پاور کہ وہ یہ اجازت نامہ دے سکتی، کیونکہ آلریڈی اگر ایک چیز کا لاء موجود ہے تو یا تو پھر حکومت پارلیمنٹ میں جا کے اس لاء کو تبدیل کرے اور پھر اس کے بعد اس طرح کا اجازت نامہ دے. اور اگر لاء میں یہ موجود ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کی کوئی ٹیپنگ کرنی ہے تو آپ پہلے عدالت سے اجازت لیں گے، اجازت ملے گی اور پھر اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن خیر فی الحال تک تو کوئی لاء نہیں ہم دیکھ رہے جس کا جو دل چاہتا ہے، یعنی کہ جو پاورفل ہیں ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے بھی ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ناظرین آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.